अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। बात हम कर रहे हैं टीनेजर्स की और सवाल ये आता है, क्या टीनेजर्स की तरबियत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ज़ाहिर है पहली तरबियत की सीढ़ी तो वही थी कि जब हमने शुरू से सफ़र शुरू किया था। अगर हम उन मराहिल में सही तरह से फ़ैसले करेंगे तो अब ये जो टीनेजर है इसमें बीज सही लगा हुआ है और चांसेस हैं कि अगर अभी ये कोई काम नहीं भी कर रहा, रेजिस्ट कर रहा है, तो आगे जाके इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन बहरहाल हम इंसान हैं, वालिदैन से उनसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। कभी कभी आपको पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होता कि बच्चों को कुछ समझाएं, और फिर कुछ चैलेंजेस बड़े स्पेसिफिक होते हैं जो कि टीनेज में ही बच्चों को आकर हिट करते हैं और ज़ाहिर है उसके सारे असरात वालिदैन तक भी जाते हैं। तो क्या किया जाए? सबसे पहले हम ये देखें कि बच्चे इस उम्र में स्पॉइल कैसे होते हैं। ये हमारे पास लिस्ट बड़ी पक्की होनी चाहिए। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, जैसे अगर हमने बच्चे को बहुत स्पॉइल किया, बहुत पैम्पर किया, उसकी हर बात मानी है, अब वो बच्चा जो है उसको आदत पड़ चुकी है और टीनेज में आकर अब उसके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और वहाँ पे अपने आप को वो संभाल नहीं पाता। फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी कंपनसेट करना शुरू कर देते हैं, यानी एक जगह सख्ती की, अब उस सख्ती की कंपनसेशन क्या है कि बच्चे को पैसे ज़्यादा दे दिए, लग्जरी दे दी, कोई ऐसी चाहतें उसकी पूरी कर दी जो कि ओवरऑल उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। फ्रेंड सर्कल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो कि इंसान को स्पॉइल करता है इस उम्र में, और इसके बारे में बच्चे कुछ भी सुनना नहीं चाह रहे होते। कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। मसलन अगर एक बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, अपनी क्लासेस बंक करता है, पेरेंट्स को कोई इत्तला मिलती है कि जी आपके बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट है, बजाय इसके कि वो बच्चे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने दें, वो बहुत आराम से बच्चे के रेस्क्यू पे आते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, टीचर्स की, हेड्स की बातें सुनते हैं, कभी उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन रखवाते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग करवाते हैं, बच्चे के रेस्क्यू पे आ जाते हैं। कुछ पेरेंट्स इसका ऑपोजिट बिहेवियर देना शुरू कर देते हैं, बच्चे को डांटते हैं, मार पीट की तरफ लेके जाते हैं, जिससे बच्चा जो है वो और ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच के साथ आता है। और कुछ के साथ ये भी हो जाता है कि बचपन से कभी मैनर्स सिखाए ही नहीं, यानी घर का माहौल ही इतना बुरा होता है कि कोई एक रिस्पेक्ट ना दी जाती है और ना उस रिस्पेक्ट को हासिल करने के तरीके बताए जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो नॉर्मल टीनेजर के बिहेवियर पे है, या ये कि वाकई यहाँ पे ये बच्चा अब स्पॉइल हो चुका है? आपने ये देखना है कि उसका ग्राफ कैसा जा रहा है। यानी एक होता है कि कभी कभार तो वो आपको एक बुरा बिहेवियर देता है, लेकिन ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ आपने उसे सिखाया उस पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, उस पर काम कर रहा होता है। लेकिन अगर बच्चे के टेंट्रम्स बढ़ना शुरू हो जाएं, जिसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए, बिल्कुल किसी तरह से कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार ना हो, हर चीज़ पे वो सेटिस्फाइड नहीं है, हर चीज़ पे वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ आ रहा है, या आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, तो अब इसका मतलब है कि ये चैलेंज बढ़ चुका है और उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो हम ऐसे स्पॉइल्ड बच्चे के साथ फिर कैसे डील करेंगे? हमें नज़र आ रहा है कि मेरा बच्चा खराबी की तरफ जा रहा है या जा चुका है। सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये याद रखना है कि किसी को भी ऐसा बच्चा पसंद नहीं आता, और अगर हमें भी इस वक्त अपने इस बच्चे के साथ कोई एक रिपल्शन फील हो रही है, कराहत फील हो रही है, तो आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल। दूसरी बात ये कि कभी भी किसी गलत बिहेवियर को ठीक करने के लिए हमने गलत तरीके से उसका सद्देबाब नहीं करना। यानी आप बच्चा जो है वो स्पॉइल्ड है, वो बदतमीज़ी कर रहा है और आप उससे ज़्यादा बदतमीज़ी से उसको समझा रहे हैं कि तमीज़ के साथ रहो, ये काम नहीं करेगा। तो आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव मस्बत रवैये अपने अंदर लाने होंगे कि आप बच्चे के साथ उसकी इस्लाह कर सकें। फिर ये कि हमें ये देखना होता है कि हमारे घर में रूल्स क्या हैं। या तो हमने रूल्स बनाए नहीं, या रूल्स बनाए हैं तो बहुत ही रिजिड हैं। तो हमने ये देख करके अच्छा कौन से रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, ताकि बच्चे के अंदर भी क्लैरिटी हो कि मेरी हद बंदी कहाँ तक है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। इसी तरह से वालिदैन को बहुत ज़्यादा केयरफुल और मोहतात होने की ज़रूरत है कि उनके जो इमोशंस हैं वो हर जगह बिखरे हुए ना नज़र आ रहे हों, हर जगह उनका कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा नेगेटिव मनफी किस्म का इजहार ना हो रहा हो। फिर ये कि जहाँ जहाँ अच्छा बिहेवियर नज़र आए उसको हम ज़रूर एक्नॉलेज करें, और जब एक्नॉलेज करें तो हम ये ना कहें कि बेटा
اب یہاں پہ تم نے تمیز کا مظاہرہ کیا تو فلاں جگہ بھی کر لینا تھا. بیٹا اب آج نماز پڑھ لی ہے تو پھر یہ جو نمازیں ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لو, یا نماز پڑھے ہو تو پردہ بھی کر لو, یا نماز پڑھے ہو تو پڑھائی بھی کر لو, یا پڑھائی کر رہے ہو تو نماز بھی پڑھ لو. یعنی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آلریڈی بچہ بگڑا ہوا ہے وہ اور زیادہ پھر بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ جہاں جہاں ہمیں لگے کہ یہاں پہ اب مجھے ایبسلیوٹلی نو بولنا ہے تو بڑے آرام سے پیار سے میں بول سکتی ہوں کہ بیٹا یہ پاسبل نہیں ہے اور یہ کام ہم نہیں کریں گے. تو نہ بہت زیادہ ریسٹرکٹیو ہو, نہ بہت زیادہ آپ اوور پروٹیکٹیو ہو. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو امید کی کرن آتی ہے نا, وہ بہت سی جو ہمیں ہمارے دین میں مختلف پرسنالٹیز کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کی شخصیت کیسے گرو کی. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اگر ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, یعنی والد کے اندر جو ٹھہراؤ تھا, قلب سلیم تھا, حنیف تھے, اور واحد ہوتے ہوئے بھی امت کا رول پلے کر رہے تھے, اور اسی طرح یکسو تھے, اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والے تھے. تو یہی ہمیں اسماعیل علیہ السلام کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے. تو رول ماڈلنگ کا امپیکٹ ہم ضرور دیکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے وقت میں جب چھوٹی تھیں تو گڑیوں سے کھیل رہی ہیں, لاابالی شخصیت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک سٹیج آتا ہے میچورٹی کا جو ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ, پھر اپنے شوہر کے ساتھ, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ان کے ذریعے جو لرننگ ہوتی ہے تو اگلے سالوں میں وہ کتنی پروڈکٹیو ہوتی ہیں اور کیسے دین کی خدمت کرتی ہیں. پھر ہم ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں جو بہت ایلیٹ کلاس سے ہیں, مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی بھی شخصیت میں کیا تھا, اور جیسے ہی دین کی سمجھ آئی تو کیسے وہ ایک پرسنالٹی میں ان کے چینج آیا, وہ ٹرانسفارم ہو گئے. پھر اپنے دور میں اگر ہم آ جائیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کی والدہ کی جو نصیحت تھی انہوں نے کیسے امپیکٹ کیا. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اصل یہ ہے کہ کچھ جو فاؤنڈیشن ہے نا اپنے بچوں کی, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور ان میں کیا کیا باتیں ہیں خاص طور پہ جس میں ہم بچوں میں کچھ بیلنس لے کر آئیں. اور وہ لیکچر سے نہیں ہوگا بلکہ جو سچویشنل کوئی ہمارے سامنے آتا ہے نا ایریا, اس میں ہم بچوں کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں. تو مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں کہتی ہوں جو حلال حرام کی باؤنڈری ہے نا وہ بچوں کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ دینی چاہیے. جو ریچولز ہیں نا وہ کبھی کبھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور وہ پھر واپس بھی آ جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف کی بات یہاں کی گئی ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. تو ہم نے اس ایج میں جو بچے ہیں نا باؤنڈری سے باہر جاتے ہیں اسراف کی طرف, کھانا پینا بھی اسراف, سونا جاگنا بھی اسراف, رشتہ داریاں یا جو ریلیشن شپس ہیں, یا پڑھنا ہے تو بالکل نہیں پڑھنا ہے, ان سب باتوں میں وہ اپنے آپ کو نا کسی ایک حد میں نہیں رکھ سکتے, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ان کو وہ حد بتا رہا ہے تو کنٹرولنگ بیہیویئر دے رہا ہے, اور اس سے بھی وہ پھر گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ان کی شخصیت میں یہ دھیما پن لانا ہوتا ہے اس عمر میں کہ بچوں کو یہ سمجھ آئے کہ میں نے اپنے آپ کو ویل سیٹلڈ کر کے کیسے آگے بڑھنا ہے, اور زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے جائز نعمتیں دی ان کو انجوائے بھی کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں بہت سے بچے اس عمر میں آ کر نا ہمیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کا پیئر پریشر دیتے ہیں جب آپ انہیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین. وہ کہتے ہیں اماں آپ نے یہ بات نہیں سنی, ڈیڈ آپ نے یہ بات نہیں سنی, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کیا یہ اس زبردستی کی بات ہو رہی ہے کہ والدین نے تربیت ہی نہیں کرنی؟ تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنے بچوں کو کلیئرٹی دینی ہے کہ بیٹا کچھ باتیں جو ہے نا اس کے لیے میری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے, مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیز سکھائی یا نہیں سکھائی. اور کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, کیونکہ آپ مسلمان ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کو جسے کہتے ہیں نا بائی پرنسپل یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ناٹ دیئر یٹ تو ٹھیک ہے, انسان ہے, ہم ٹائم تھوڑا سا لے لیتے ہیں. پھر یہ کہ یہ پتہ ہونا چاہیے یعنی جو دین کی خوبصورتی ہے نا اس میں ہم ہر وقت بچوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, لیکن جو دین کی وسعت ہے نا وہ ہم بچوں کو نہیں دکھا پاتے. وہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر چیز تو حلال ہے. جب بچے کہتے ہیں آپ ہر وقت روکتی ہیں, آپ کہتے ہیں میں 3 چیزوں سے روکتی ہوں لیکن تمہیں 100 چیزیں جو ہیں وہ الاؤڈ ہیں, جو کہ ہمارے دین کا اصول ہے. اسی طرح سے ہم بچوں کو یہ بھی بتائیں
اور یہ چیز بڑی اچھی طرح ان کو باور کروائیں کہ بیٹا یہ جو ہوتا ہے نا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ڈوز میں کیا ہے، ڈونٹس میں کیا ہے، یہ ہم اپنے لاجک سے نہیں بناتے. یہ کوئی اگر ہمیں کوئی اس وقت وقتی طور پہ اس کا ایویڈنس نہیں مل رہا تو ہم اس کو چھوڑ نہیں دیتے. ہم اپنے آپ کو سب سے پہلا فارمولا یہ سکھاتے ہیں جب بھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے وائی، تو ہم کہتے ہیں جسٹ بیکاز اللہ سیڈ سو اور جسٹ بیکاز اللہ اسٹاپڈ اس. یعنی جہاں اللہ نے ہمیں بتا دیا یہ کرو اور جہاں اللہ نے روک دیا بس ہم وہیں پہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں، کچھ باتیں اگر نہیں بھی سمجھ آئیں گی لیکن کیونکہ ان میں ہماری بہتری ہے ہم کر لیتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں نقصان تو کوئی نہیں ہو رہا. پھر اسی طرح سے حرام کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے دینا ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ جو حرام چیز ہوتی ہے نا آپ کسی بھی اصول پہ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو وہ آپ کو حرام ہی نظر آئے گی. مثلاً اگر آپ بچوں کو روک رہے ہیں دوستوں سے یا دوستوں کی کسی ایکٹیویٹی سے، اسموکنگ سے، ویپنگ سے یا اور کسی ایسی چیز سے، تو بچے جب کوئی جرا کرتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جاؤ، آپ ایڈکشن ایکسپرٹ کے پاس چلے جاؤ. ہر شخص آپ کو یہی بتائے گا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. مجھے کبھی بھی کسی ینگسٹر نے اگر کہا کہ میں تو اسکرین اتنی استعمال کرتی ہوں یا کرتا ہوں یا یہ میں نے لیا ہے لیکن مجھے نشہ نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، یہ ایڈکشن ایکسپرٹ کر سکتا ہے. تو حرام جتنی چیزیں ہیں وہ سب نقصان دہ ہیں اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. پھر یہ کہ جتنا زیادہ ہم غلط کام کریں گے نا تو کیا ہوگا، وہ ہمارے غلط کام پھیلتے جائیں گے. اور اگر ہم فوکس کریں گے کہ اس غلط کام کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، وہ غلط کام اور زیادہ جڑیں پکڑے گا. اس عمر میں آ کر اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ غلط کاموں کی اصلاح ہو تو غلط کام پہ فوکس کرنے کے بجائے صحیح کام زیادہ کروائیں. اور جب آپ صحیح کام زیادہ کروانا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آہستہ 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 وہ غلط کام سکویز ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھنا ہے جو کانسیپٹ ہمارا دین دیتا ہے نا سد ذرائع کا، اور جیسے ہمیں قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا. تو بچوں کو بتانا ہے وہ راستہ جو آپ کو غلط چیز کی طرف لے کر جاتا ہے ہمارا دین اس سے بھی روکتا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم پہلے کسی پاتھ پہ چلے جائیں اور پھر ہم کسی مسئلے میں جائیں اور پھر ہمیں ہو کہ اوہ یہ تو غلط طریقہ تھا. تو اسی لیے جب ہمیں کبھی کبھی کوئی ریسٹرکشن فیل ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس راستے سے بھی روکنا ہے. آپ دیکھیں گے کئی دفعہ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا رات کو نہیں جانا، بیٹا کوئی مکس پارٹیز میں نہیں جانا، لڑکے لڑکیوں کا ہم اکٹھا بیٹھنا ٹھیک نہیں، تو بچے پھر بٹ وائی ڈونٹ یو ٹرسٹ می، آپ ہمیں ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے. تو آپ اس گیم میں نہیں آتے، آپ کہتے ہیں بیٹا جو اللہ نے بتا دیا نا وہ راستہ ہی جو ایسا ہے اس طرف جا رہا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح حلال یا حرام کو مکس کرنے کے لیے ہم کوئی ایکسکیوزز نہیں دیتے، یا اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو وہ کسی چیز کو حلال نہیں بنا دیتی یا حرام نہیں کر دیتی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصولی طور پہ ایویڈنس جو ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. اسی طرح اس عمر میں بچوں کو گرے ایریاز سے بچانا ہے، کیونکہ بچے اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے گرے ایریاز میں الجھ جاتے ہیں. گرے ایریا کیا ہے؟ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جی حلال ہے یا حرام ہے. مجھ سے بہت سے بچے آ کے پوچھتے ہیں میوزک کے بارے میں آپ کیا کہیں گی. اب میں اگر ان کو ڈیٹیل لیکچر میں بتاؤں تو میں بہت سی آیات کے ریفرنس کے ساتھ اور احادیث کے ریفرنس کے ساتھ ان کو بات سامنے بتا سکتی ہوں، پلس جو سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہے ہمارے لیے. لیکن میں اگر ان کو صرف ایک سمپل لاجیکل بات کر دوں، میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں یہ گرے ایریا ہے. مثلاً اگر فرض کریں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن صحیح نہیں مل رہی اور اس میں کنفیوژن ہے، یا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی شک ہے، ابہام ہے، لیکن وہ کوئی نیسیسٹی نہیں ہے. اگر فرض کریں آپ نے گانا نہیں سنا تو کوئی آپ مر تو نہیں جائیں گے، کوئی آپ کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی تو نہیں ہو جائے گی، کوئی آپ کے تعلقات اماں ابا سے کوئی ایسے تو نہیں خراب ہو جائیں گے، یعنی کچھ بھی آپ کا نقصان نہیں ہے، نہ کیریئر وائز نقصان ہے، نہ اسپریچولی نقصان ہے. تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس چیز سے اپنے آپ کو ہٹا کے رکھیں، دور کر کے رکھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کو کرنے میں آپ کا زیادہ نقصان جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے. پھر یہ بھی کہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہم اپنے بچوں سے اس طرح بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ابھی نہیں کرنا، بڑے ہو کے کر لینا. مثلاً بچیاں جب ہوتی ہیں نا چھوٹی اور ان کا بہت دل چاہتا ہے لانگ نیلز رکھیں، اور وہ کئی دفعہ اپنی ٹیچرز کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ انہوں نے لانگ نیلز رکھے ہوئے ہم کیوں نہیں رکھ سکتے، تو ہم آٹومیٹیکلی کہہ دیتے ہیں، اسپونٹینیسلی کہہ دیتے ہیں تم بڑی ہو کے رکھ لینا. تو بتانا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز غلط ہے نا وہ چاہے آپ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لمبے ناخن رکھنا
بچپن میں بھی غلط ہے، بڑے ہو کے بھی غلط ہے۔ جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، یہ نہیں کہ ماما غصہ کر سکتی ہے بچے نہیں غصہ کر سکتے، نہیں، غصہ حرام سب کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ان کو یہ بتانا ہوتا ہے، جیسے جب لڑکا لڑکی کی بات ہو کہ ہم کیوں نہیں ایسے ریلیشن شپس رکھ سکتے، تو ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ایک نان محرم کے درمیان ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے نکاح کی باؤنڈری میں جائز کر دیا ہوا ہے، اور نکاح کے لیے پھر کچھ پیرامیٹرز رکھ دیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں، لیکن اس سے بیونڈ جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے۔ پھر بچوں کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی جو ایکسیپشن ٹو دا رول آتی ہے، اور ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ اس سچویشن میں، اس سینیریو میں یہ کام اگر ویسے جائز نہیں تھا لیکن یہ یہاں پہ کیا جا سکتا ہے، یا اس کی گنجائش نکلتی ہے کراہت کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ والی باتیں ہم بچوں کو نہیں بتاتے، ہم صرف ان کو ان ریچولز میں ڈالے رکھتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو، اور بس میں نے جو کہا کرو، اور چپ کرو، اور نگاہیں نیچی کرو، اور بات سنو۔ تو پھر ہم ان کی تربیت کیسے کریں گے؟ ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ایسی باتیں اپنی گفتگو میں بچوں کے ساتھ لائیں اور اوپن اینڈڈ رکھیں۔ اگر بچہ ایگری نہیں کرتا، اس کو صرف ہلکا پھلکا سے کہیں کہ تھنک اباؤٹ اٹ، آپ سوچیں اس کے بارے میں۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اصل بات کیا ہے؟ ہم نے بچے کو دینی ہے ایک پرنسپل سینٹرڈ زندگی، اور وہ کیسی ہوگی؟ ابھی آپ سے چاہوں گی اجازت، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔